इस वक्त मैं गुंबद सहरा के साथ बैठा हूँ और गर्मी बहुत है। मस्जिद अक्सा ना तो ये है जिसको मस्जिद किबली और ना ये जिसको गुंबद सहरा कहते हैं। ये मस्जिदुल अक्सा की कंपाउंड की वो मस्जिद है जहाँ पर 5 वक्त अजान दी जाती है और बाजमात नमाज भी पढ़ी जाती है। आज भी मस्जिद किबली के दरवाजे के पास इन गोलियों के निशान नज़र आते हैं और वो खिड़कियाँ जिनको तोड़कर मुसलमानों के ऊपर आंसू गैस फेंकी गई वो भी टूटी हुई नज़र आती हैं। ये लाइब्रेरी मुसलमानों के आलमी विरसे की एक रोशन इलामत है। यहाँ पर 1,30,000 के करीब किताबें मौजूद हैं। मुसलमानों का अकीदा ये है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर इबादत करती और अल्लाह ताला की तरफ से इन पर रिज़्क़ नाजिल होता था। यहूदी रवायात के मुताबिक ये वही रास्ता है जहाँ से क़यामत के दिन दज्जाल मस्जिद अल अक्सा में दाखिल होगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल लंदन में हुआ और उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मस्जिद अक्सा के अहाते में दफन किया गया। ये वो चट्टान है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मराज का सफ़र शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ज़ोहर मैंने पढ़ ली है। ज़ोहर को तो माशाल्लाह तकरीबन घंटा हो गया। तो मैं ना मस्जिद का ना वॉक अराउंड टूर अभी करने लगा हूँ। तो पहले मैं बता दूँ क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं वीडियो के शुरू में डालूँगा, लेकिन अभी जो है तकरीबन आधा टूर हो गया, तकरीबन 12:30 हो गए। तो 12:30 से 1:30 बजे तक जो है ना ये मस्जिद अक्सा का जो कंपाउंड होता है ना उसको ना गैर मुसलमानों के लिए खोलते हैं। जैसा कि ये देखें, अभी ये हमारे घोड़े भाई जा रहे हैं। तो आधा मैंने कर लिया। 2-3 मस्जिद जो है कंपाउंड में वो मैंने दिखा दी और अभी 2 बाकी रहती हैं। इस वक्त मैं गुंबद सहरा के साथ बैठा हूँ और गर्मी बहुत है। अभी आधा घंटा हो रहा है, आधे घंटे बाद जो है खोल देंगे मस्जिदें। तब तक थोड़ा मेरा भी सांस हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह जो है दोबारा टूर को हम जारी रखते हैं। मस्जिद अल अक्सा जो कि यरूशलेम के कदीम शहर में वाक़या है और इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस-तरीन मकाम है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के बाद ये मकाम अल हरम अल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मस्जिद अक्सा ना तो ये है जिसको मस्जिद किबली और ना ये जिसको गुंबद सहरा कहते हैं, बल्कि मस्जिद अक्सा उस अहाते को कहते हैं जो कि 34 एकड़ पर वाक़या है। इसमें मस्जिद किबली, गुंबद सहरा, मस्जिद मरवानी और मस्जिद बुराक के साथ साथ कई दीगर इमारतें भी शामिल हैं। खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बैतुल मुक़द्दस को पुरअमन तौर पर फ़तह किया और जिस जगह पर नमाज पढ़ी बाद में वहाँ पर मस्जिद उमर की बुनियाद रखी गई। खलीफा अब्दुल अल मालिक बिन मरवान ने गुंबद सहरा की तमीर करवाई और उनके बेटे वलीद अव्वल ने मौजूदा किबली मस्जिद की तमीर करवाई। 1100 में सलीबियों ने मस्जिदुल अक्सा को महल और गुंबद सहरा को गिरजाघर में तब्दील कर दिया। 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शहर को दोबारा फतह किया और इस मकाम को उसका बुलंद मर्तबा वापस दिलाया। (1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया ने इस मकाम की मुरम्मत और देखभाल की और इसे इस्लामी मरकज़ के तौर पर कायम रखा। 1967 में इसराइलियों ने मशरिक़ यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें मस्जिद अक्सा का कंपाउंड भी शामिल था। ताहम उर्दन के इस्लामी वक्फ के तहत इसका इंतज़ाम आज भी जारी है। आज मस्जिद अक्सा ना सिर्फ मुसलमानों का रूहानी मरकज़ है बल्कि फ़लस्तीनी शनाख्त और विरसे की भी इलामत है। मस्जिद अल किबली का नाम किबला से लिया गया, यानी वो सिमत जिस तरफ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद अल हराम से पहले मुसलमान मस्जिद अल अक्सा की सिमत की तरफ नमाज पढ़ते थे। ये मस्जिद अल अक्सा की कंपाउंड की वो मस्जिद है जहाँ पर 5 वक्त अजान दी जाती है और बाजमात नमाज भी पढ़ी जाती है।
اصل عمارت کی بنیاد خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 637 عیسوی میں یروشلم فتح ہونے کے بعد رکھی۔ موجودہ شکل خلیفہ عبد المالک کے دور میں بننا شروع ہوئی اور ان کے بیٹے ولید بن عبد المالک نے تقریباً 705 عیسوی میں مکمل کی۔ صدیوں کے دوران مسجد القبلی کو زلزلوں، آتش زدگی اور حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے کئی بار تعمیر و مرمت کیا گیا۔ عباسیوں، فاطمیوں، ایوبیوں، مملوک، عثمانیوں، اردن اور فلسطینی انتظامیہ نے اس کی حفاظت کی۔ آج یہ تقریباً 5000 نمازوں کی گنجائش رکھتی ہے۔ اس کا سادہ لیکن باوقار چاندی کا گنبد اسلامی استقامت اور تقدس کی علامت ہے۔ آج کے دور میں مسجد قبلی کو بہت سی مشکلات اور پرسکونی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2021 میں بھی رمضان کے دوران ایک ایسی ہی صورتحال پیش آئی۔ تراویح کے دوران مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا جس میں ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس شامل تھی۔ آج بھی مسجد قبلی کے دروازے کے پاس ان گولیوں کے نشان نظر آتے ہیں اور وہ کھڑکیاں جن کو توڑ کر مسلمانوں کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی وہ بھی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مگر تمام تشدد اور بے حرمتی کے باوجود مسجد القبلی آج بھی قائم ہے۔ یہ مزاحمت کی علامت ہے، لاکھوں لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہے، ایک ایسی سرزمین جہاں وقار، شناخت اور ایمان کی جنگ جاری ہے۔ مسجد قبلی کے نیچے تہہ خانے میں الاقصی القدیم یا مسجد قدیم واقع ہے۔ یہ مسجد الاقصی کا سب سے قدیم حصہ ہے جہاں سب کی نظریں گنبد الصخرہ کے سنہرے گنبد پر ہوتی ہے، وہیں زمین کے نیچے ایک خاموش تاریخ بولتی ہے۔ الاقصی القدیم جنوبی جانب مسجد الاقصی کے نیچے واقع ایک زیر زمین عبادت گاہ ہے۔ یہ مختلف کمروں اور راہداریوں پر مشتمل ہے جو کہ چٹان میں کھود کر بنائی گئی اور مسجد القبلی کی بنیادوں کا حصہ بھی ہے۔ ان عظیم ستونوں کے بارے میں ایک قدیمی روایت یہ بھی ہے کہ انہیں جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کیا۔ یہاں ایک قدیم لائبریری بھی موجود ہے جس میں قرآن مجید، حدیث، فقہ، اسلامک خطاطی اور تاریخ اسلام پر نایاب نسخے موجود ہیں۔ یہ لائبریری مسلمانوں کے عالمی ورثے کی ایک روشن علامت ہے۔ یہاں پر 1,30,000 کے قریب کتابیں موجود ہیں اور 6,000 کے قریب قدیم کتابیں ان رہائشیوں نے عطیات کی جو کہ نسل با نسل صدیوں سے یروشلم اور مسجد الاقصی کے ارد گرد رہ رہے ہیں۔ یونیسکو کا کہنا ہے کہ یہ لائبریری اسلامی کتابوں کی ایک اہم ترین لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیت المقدس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ میں نے پھر عرض کیا اگر میں وہاں سفر نہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہاں پر تیل بھیجو جس سے دیے روشن کیے جائیں، جو ایسا کرے گا گویا اس نے وہاں نماز پڑھی۔ مسجد میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر تیل کو ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ آج بھی رمضان اور دیگر مذہبی مواقع پر الاقصی القدیم میں عبادت کی جاتی ہے۔ مسجد القدیم سے کچھ ہی دور تہہ خانے میں ایک اور مسجد واقع ہے جسے دنیا مسجد المروانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ زیر زمین مسجد نہ صرف فن تعمیر کا شاہکار ہے بلکہ صدیوں پرانی تاریخ اور عقیدت کی گواہ بھی ہے۔
صلیبی دور میں اس مقام کو استبل سلیمان کہا گیا کیونکہ صلیبیوں نے اسے گھوڑے کا استبل بنایا تھا، اور مسجد کے فن تعمیر میں موجود ستون اور محرابیں اس دعوے کی تائید کرتی ہیں کہ یہاں پہ گھوڑے بھی باندھے جاتے تھے۔ مسجد المروانی کے اندر واقع ایک خاص مقام ہے جسے محراب مریم کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اس مقام پر عبادت کرتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رزق نازل ہوتا تھا۔ یہ جگہ آج بھی مسلمانوں کے لیے روحانیت اور برکت کا مرکز ہے۔ 1986 میں اسلامی وقف نے اس زیر زمین حصے کو صاف کر کے اسے مسجد کی شکل دی۔ اس کا مقصد نمازیوں کے لیے جگہ فراہم کرنا تھا۔ یہودی اداروں نے اس پر اعتراض کیا اور مسجد کی کھدائی کو تاریخی خطرہ قرار دیا، حالانکہ مسلمانوں نے صرف صفائی ستھرائی اور مضبوطی کا کام کیا۔ آج مسجد المروانی میں ہزاروں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی خوبصورت قندیلیں، پتھریلی محرابیں اور تاریخی خاموشی ہر آنے والے کو عبادت کے لیے ایک الگ جہان میں لے جاتی ہے۔ مسجد المروانی صرف ایک جگہ نہیں بلکہ تاریخ کا پل بھی ہے جہاں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھیں۔ مسجد اقصی کی مشرقی دیوار کے ساتھ گولڈن گیٹ ہے۔ یہ گیٹ، جسے باب الرحمت، گولڈن گیٹ یا گیٹ آف مرسی بھی کہا جاتا ہے، یہ دروازہ تقریباً 2000 سال پرانا ہے، اور بعض مصنفین کا ماننا یہ بھی ہے یہ وہی دروازہ ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوئے۔ یہودی روایات کے مطابق یہ وہی راستہ ہے جہاں سے قیامت کے دن دجال مسجد الاقصی میں داخل ہوگا، اور عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پام سنڈے کے دن اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوئے، اور یہ واقعہ انجیل یعنی بائبل میں بھی درج ہے، اور اسی بنیاد پر عیسائی اس مقام کو ایک تاریخی مقام مانتے ہیں۔ اور اسلام کے مطابق اس دروازے کی اہمیت یہ ہے کہ یہیں سے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد الاقصی میں داخل ہوں گے۔ باب الرحمت صرف ایک دروازہ ہی نہیں، یہ دروازہ ہمیں بتاتا ہے کہ تینوں عظیم مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کس طرح ایک ہی زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ابھی چلتے ہیں مسجد اقصی کے مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف اور بات کرتے ہیں مولانا محمد علی جوہر کی۔ مولانا محمد علی جوہر ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی جان تو دی مگر اپنی مٹی پر دفن ہونا گوارا نہ کیا۔ 1930 میں لندن کی گول میز کانفرنس میں شریک ہونے کے بعد مولانا محمد علی جوہر بیمار ہو گئے۔ کانفرنس میں ان کی اس بات کو نظر انداز کیا گیا اور اتنے دل برداشتہ ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا، میں غلام و ہندوستان میں دفن ہونے کے بجائے آزاد فلسطین کی مٹی پر دفن ہونا پسند کروں گا۔ مولانا محمد علی جوہر کا انتقال لندن میں ہوا اور ان کی آخری خواہش کے مطابق مسجد اقصی کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ برصغیر کا کوئی رہنما قبلہ اول کی زمین پر آسودہ حق ہے۔ اب چلتے ہیں اس عمارت کی طرف جو کہ ہر کسی کے ذہن میں آتی ہے جب مسجد اقصی کا نام یا ذکر ہوتا ہے۔ یروشلم کے آسمان پر جو سنہری گنبد چمکتا ہے وہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ تاریخ، ایمان اور معراج کی علامت ہے۔ یہ ہے گنبد الصخرہ۔ گنبد الصخرہ مسجد اقصی کمپاؤنڈ کے مرکز میں واقع ہے اور یہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی عظیم الشان عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اسے 691 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صرف 60 سال بعد۔ یہ عمارت نہ مسجد ہے اور نہ ہی مقبرہ بلکہ ایک مقام مقدس کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی، وہ مقدس چٹان جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز فرمایا۔ گنبد الصخرہ ایک 8 پہلو عمارت ہے اور اس کا سنہری گنبد پورے یروشلم کی ایک پہچان ہے۔ اس کا باہر کا حصہ نیلے اور سبز ٹائل سے سجا ہوا ہے جس کے اوپر پوری کی پوری سورت یاسین کی خطاطی لکھی گئی ہے۔ یہ ٹائلیں عثمانی دور میں سلطان سلمان نے لگوائیں جو کہ آج بھی گنبد الصخرہ کی خوبصورتی کا حصہ ہیں۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نگاہ مرمری ستونوں پر پڑتی ہے جو دائرے کی شکل میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ گنبد الصخرہ کے اندرون میں خوبصورت قرآنی نقوش اور اسلامی خطاطی کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔
یہ وہ چٹان ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ معراج کا سفر شروع کیا۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ وہی چٹان ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا تھا، اس لیے اس کو فاؤنڈیشن سٹون بھی کہتے ہیں۔ اس چٹان کے نیچے واقع ایک چھوٹا سا غار ہے جسے غار الصحرا یا کیو آف دی روک کہا جاتا ہے۔ یہ غار قدرتی ہے اور یہاں پہ کچھ ستون اور ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ فرشتے یہاں عبادت کرتے ہیں اور بعض اقوال کے مطابق قیامت کے دن سور اسی جگہ سے پھونکا جائے گا۔ گنبد الصحرا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی گہری مذہبی اہمیت رکھتا ہے، مگر اسلام میں یہ وہ مقام ہے جہاں آسمانوں کی طرف سے سفر کا آغاز ہوا، جہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست کلام کیا اور جہاں نماز مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ جب ہم مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ پورا مقدس کمپاؤنڈ ہے جہاں کی ہر اینٹ اور دیوار تاریخ اور روحانیت کی گواہی دیتی ہے۔